वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, शादी का सीज़न चल रहा है और हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी शादी सबसे मुख्तलिफ हो, सबसे हम कुछ ऐसी यूनिक चीज़ करें कि जो सबकी नज़रों में आ जाए, मशहूर हो, चर्चे हों। उसके दिल तो चाहता है सबका। और अगर आप शादी पे एंट्री अगर इस अंदाज में दें कि लोग आपको देख के दंग रह जाएं, अच्छा ये क्या, हमने आज से पहले तो नहीं ये देखा। और ख़ास तौर पर अगर सोशल मीडिया पे भी वो मशहूर हो जाए फिर तो क्या ही कहने। अभी आप लोग भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है कि एक दूल्हा जो है वो ऊंट पर एंट्री देता है अपनी मेहंदी पर। तो ये सोशल मीडिया पर काफ़ी इसके चर्चे भी हो रहे हैं। मतलब हमने घोड़ों पर भी देखा, हमने बग्गी भी देखी, और भी हमने देखा कि अच्छा कोई ना कोई, कभी कार, कभी साइकिल, कभी कुछ उस पर दूल्हे आते हैं। लेकिन अब जनाब अब जो टाइम है वो और भी चेंज हो रहा है। लड़के नई नई चीज़ें हैं दरियाफ्त करते हैं और कहते हैं कि अच्छा हम अपनी शादी पे क्या मुख्तलिफ करें। अब जो ऊंट पर एंट्री देने वाला मामला था वो मशहूर भी, और हमने सोचा कि हम जो दुल्हा है शेख अब्दुल्ला, उनसे हम बात भी करें कि उन्हें कैसे ख्याल आया कि बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में यानी कि ऊंट पर एंट्री दें। तो हमारे साथ है शेख अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो आपकी शादी की। और अब्दुल्ला, कहते हैं कि अगर आपने ऊंटों से दोस्ती रखनी हो तो फिर दरवाजे भी ऊंचे करने पड़ते हैं। फिर तो ऊंट के साथ एंट्री जो आपने दी है तो आपको काफी ऊंचा वो दरवाजा रखना पड़ा होगा। नहीं, दरवाजा ऊंचा नहीं था, बस आइडिया आ गया। तो ये आइडिया कैसे आया मुझे, मैं और मेरे अब्बू जा रहे थे रोड पे। अच्छा। तो हमने हमने देखा कि गरीब सा बंदा है, कुछ खाने के लिए नहीं था, बाहर रोड साइड में बैठा हुआ था वो। अच्छा अच्छा। तो अब्बू ने कहा कि मैंने कहा अब्बू लोग उस पे एंट्री करते हैं, गाड़ियों में आते हैं, हैवी बाइक्स में आते हैं, मर्सिडीज में आते हैं, तो क्यों ना अब कैमल में एंट्री की जाए। तो हमें अच्छा। आइडिया अच्छा लगा कि डिस्कस किया, तो ठीक है, वेल एंड गुड होगा। लेकिन अच्छा हो गया काफी, इतना सोचा नहीं था कि वायरल हो जाएगी वीडियो। अच्छा तो वायरल हो गई। अच्छा, हाँ जी। वायरल हो गई तो फिर लोगों का रिस्पांस कैसा आया? क्योंकि मैं भी कल देख रही थी कि सोशल मीडिया पे हर तरफ आपकी वीडियो फैली हुई थी कि दूल्हे की ऊंट पर एंट्री। तो कैसा रिस्पांस आया? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे मशहूर हो जाए इसका मतलब रिस्पांस तो अच्छा है। फैमिली वालों ने क्या कहा? लोगों ने वहां देख के हैरत का इजहार तो किया होगा। हैरत का इजहार तो आपको पता है लोगों का क्या, लोगों का काम होता है कुछ अच्छी चीज भी हो तब भी बात करनी है, कोई गलत चीज हो तब भी बात करनी है। लोगों को ऐसे ही क्या, है। उन्होंने तो बोलना ही बोलना है जी। हाँ, ये भी है। अच्छा, तो अब्दुल्ला, आज आपकी बारात है? हाँ जी, आज इंशाल्लाह मेरी बारात है। चले, इंशाल्लाह आज आपकी बारात है, तो आज कुछ नया करने का सोचे? नहीं, आज तो कुछ नया करने के लिए नहीं सोचा। आज बस मेहंदी में होता जो होता है कि 2 फंक्शन, बारात और वलीमा, तो सिंपल ही अच्छे होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, अक्सर लोग बारात और वलीमे का भी सोचते हैं ना। अच्छा, खासतौर पे लड़के वाले सोचते हैं कि हम वलीमे पे कुछ डिफरेंट नहीं, करेंगे। बारात में तो यही होता है कि घोड़े होते हैं, बगियां होती हैं, हम्म। उसके बाद अच्छा। बाकी सिंपल एंट्रेंस वगैरह होती है, बगियां वगैरह, डांसिंग हॉर्स वगैरह आते हैं हमारे हाँ। यहाँ पे ना। सही है। तो बारात पे फिर आप नॉर्मल अपनी गाड़ी में ही जाएंगे? कोई आपने नहीं सोचा कि अब बग्गी हो हाँ, या कुछ ऐसा, कुछ नहीं डिफरेंट नहीं, स्टाइल हो? कुछ भी नहीं है, बारात मेहंदी में सब कुछ हो गया, तो बारात विल बी सिंपल। तो फिर वलीमे पे कुछ कर लें। वलीमा तो सबसे बोर फंक्शन होता है। क्या? वलीमा सबसे बोर फंक्शन होता है आपके ख्याल में? हाँ, आपका अपना वलीमे जाती में क्या, फंक्शन है। वलीमे में तो जाके बस बैठना ही होता है। नहीं, तो वलीमा तो आपका जाती फंक्शन है, आपको वो बोर लग रहा है तो फिर अब हम क्या कहें इस पे? नहीं, बोर मतलब कि उधर जाना है और एंट्री होनी और बैठ जाना, लोगों ने आके पिक्चर्स लेना, खाना खाना और चले जाना। अच्छा, चलें, ये जो अब्दुल्ला आपकी ऊंट वाली एंट्री है वो तो अभी तक काफी मशहूर है। आपकी मेहंदी का फंक्शन गालिबन कल या परसों था, तो अब ये काफी मशहूर हाँ। हो रही है। तो फैमिली में जो बाकी लड़के हैं वो भी इंस्पायर हुए होंगे कि अच्छा चलें अब हम भी अपनी शादी पे, अपनी मेहंदी पे कुछ डिफरेंट अंदाज में एंट्री करें या कुछ और चीज करें हम। बस उनको भी जल्दी जल्दी है कि हमारी शादी हो जाए, हम ऊंट में बैठ के आ जाए। तो अब्दुल्ला, ऊंट पे बैठ के आपको डर नहीं लगा कि अगर, क्योंकि आपने कहा कि आपने बस रोड साइड पर देखा था ऊंट और आपने ये डिसाइड कर दिया कि अच्छा हम ऊंट पे एंट्री देते हैं, तो डर नहीं लगा कि मैं ऊंट से गिर ना जाऊं या उतरते हुए कुछ स्लिप ना हो जाऊं? क्योंकि शादी पे सबका फोकस दुल्हा दुल्हन पे होता है। नहीं नहीं, ऊंट में क्या है, कुछ भी नहीं होता, गिरना गुरना क्या है। यू शुड बी एक्टिव, ऊपर चढ़ जाओ नीचे उतर जाओ, ऐसे अच्छा। कोई टेंशन नहीं होती इसकी। मतलब आप तो बिल्कुल रिलैक्स हैं कि अच्छा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, वरना रिलैक्स तो। है, कोई कोई टेंशन कुछ नहीं होता है, कोई टेंशन वाली बात क्या है। अच्छा अच्छा, सही है। तो अब्दुल्ला, अभी आपके वैसे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि अभी आप शादी के बाद अगर किसी और फैमिली में किसी की शादी आए तो इसी तरह का कुछ नया कुछ आइडिया करने का सोच रहे हैं?
देख लेंगे, लेकिन अभी तक जो देखे ना, एक दफा हो गया, वायरल हो गया, अब लोगों ने कहना कि कुछ और ढूंढो, इससे अच्छा कि वो ज्यादा वायरल हो। अच्छा, बेगम को अब पता एक था कैमल आपकी हो गया, अब लोग आपकी जो होने वाली बेगम नहीं है उनको सरप्राइज पता था। था कि आपने इस साउंड पे एंट्री नहीं देनी है? सर, नहीं सरप्राइज था मुझे। अच्छा, मतलब उनके लिए तो ये बहुत सरप्राइज था। हैरान हुए थे सारे। अच्छा। हाँ, बहुत हैरान हुए थे सारे देख के। अच्छा, अच्छा, तो क्या कहा फिर आपकी, मतलब ससुरालियों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? वो तो बहुत हैरान हुए देख के कि ये ऊंट में काल से बैठ के आ गया। अच्छा, ओबीएम पेज ने आपकी वीडियो लगाई तो इसके बाद ये तो फिर धड़ाधड़ वायरल और यहाँ से वहां तो इतने चर्चे। कैसा जी, फील होता है जब आप इतने ज्यादा वायरल हो जाए और किसी यूनिक चीज की वजह से हो, मतलब बुरी चीज की वजह से नहीं, किसी डिफरेंट चीज की वजह से हो? हाँ जी, ये हमारे हैं उसामा परवेज मुगल साहब, जो है उस्मान परवेज ओपीएम जो हैं, हम्म। ये तो वैसे भी हिट हैं, लेकिन अब जो दूसरी वीडियो उन्होंने लगा दी तो वो उधर से हम्म। दूसरे पेज ने लिया, संडे टाइम्स ने लगाई वीडियो, अच्छा। पता नहीं कौन कौन से टाइम्स ने वीडियो लगाई, सबने लगाई। हाँ। काफी वर्ल्ड वाइड मशहूर हुई है ये। पहले भी हम्म। एक दो दफा लोग कैमल में आए थे, लेकिन वो इतना डेकोरेट वगैरह नहीं था और इट वाज़न्ट वायरल। मेरे जरा हम्म। डेकोर हम्म। वगैरह हुआ था, ऊपर कैमल के चीजें वगैरह हाँ, लगी हुई बिल्कुल, थी, तो इट काफी वेंट ज्यादा वायरल। डेकोरेशन थी। हम्म। चलें, अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और आपको आपकी शादी की अभी से मुबारकबाद भी, बल्कि हम आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं कि आप आज आपकी बारात है तो आगे आपकी ज़िंदगी का सफ़र भी अच्छा गुजरे। बल्कि जो जो लोग अब शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा छोटा सा ये मशवरा है कि बेशक कुछ डिफरेंट करें, कुछ यूनिक करें अपनी शादी पर, लेकिन कुछ इस तरह के स्टंट करने से आप एहतियात करें जिसमें आपको चोट लगने या गिरने का खतरा हो। खैर, अब्दुल्ला को तो बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं थी कि अगर ऊंट पे चढ़ना या उतरना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि इस चीज़ पे डरते हैं और घबराते हैं कि अच्छा, ऊंट पे अगर हम चढ़े तो उतरेंगे कैसे, और अगर उतर गए हैं तो अब चढ़ेंगे कैसे। ये बड़ा मुश्किल एक काम होता है, क्योंकि ऊंट का ज़ाहिर है हाइट भी काफ़ी ऊंची होती है। तो अब ज़ाहिर है शादियों का सीज़न है, हर कोई कुछ डिफरेंट करना चाहता है, अपनी शादी को यादगार बनाना चाहता है, और अब्दुल्ला की शादी यादगार हुई सिर्फ एक ऊंट की एंट्री से। तो आपकी भी अगर शादी होने जा रही है तो कुछ डिफरेंट सा करने का सोचें। अभी एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, दुबई एक्सपो का तो हम सबको पता है कि गुज़श्ता महीने से वो जारी है और बहुत बड़ी तादाद में लोग दुबई एक्सपो जा रहे हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक स्टॉल्स भी लगे हैं। पाकिस्तानी जो सेक्शन है वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। खैर, हम लोग तो अभी तक नहीं जा सके, लेकिन जो लोग गए हैं वो दुबई एक्सपो की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी रिसेंटली दुबई एक्सपो में ही जो 130 ममालिक से काफ़ी सारी तस्वीर जो आई थी, कोई एग्जीबिशन वहाँ पर हो रही है, तस्वीरी नुमाइश हो रही है, जिसमें से 130 ममालिक से 50,000 तस्वीर में से सिर्फ 75 तस्वीर को सिलेक्ट किया गया है, जिनमें और कोई नहीं, पाकिस्तान के भी एक फोटोग्राफर की तस्वीर उसमें शामिल हैं। जुल्करनैन टिवाना, जो कि उखली मोहल्ला जिला खुशाब से उनका ताल्लुक है, एक छोटे से इलाके से उनका ताल्लुक है, उनकी तस्वीरें भी इस नुमाइश में सिलेक्ट करके वो एग्जिबिट की गई हैं। तो हमारे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुल्क के एक छोटे इलाके के इतने जो ज़बरदस्त से नौजवान हैं, टैलेंटेड नौजवान हैं, उनकी भी तस्वीर इसमें एग्जिबिशन के लिए पेश की गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन टिवाना। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन, कैसे हैं आप? अच्छा, अभी जुल्करनैन से राब्ता हमारा जो है डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन हम दोबारा से उनसे बात भी करेंगे। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि गालिबन यूनाइटेड नेशंस की जो 75th एनिवर्सरी है, ये उसका मौका था, और उस पर 75 पिक्चर्स जो थी वो सिलेक्ट की गई थी, जो कि वहाँ पर एग्जीबिशन के लिए पेश की गई हैं। और जुल्करनैन ने जो तस्वीर इसमें अपनी दी थी वो हैं बच्चों के हवाले से, या उनका जो एक तसव्वुर है, उनका एक ख्याल है, उनकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि वो एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पर बच्चे अच्छे अंदाज में ग्रो करें, उनकी तरबियत, उनकी परवरिश अच्छे अंदाज में हो। तो इसी सेंस के साथ उन्होंने जो अपनी तस्वीर है वो नुमाइश के लिए दी, और उनकी तस्वीरें सिलेक्ट भी हो गई। ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान के एक नौजवान की तस्वीरें यूनाइटेड नेशंस की एनिवर्सरी के मौके पर नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। हम कोशिश करें कि जुल्करनैन से इस हवाले से हम बात भी करें, उनसे रब्ता भी करें कि उनकी जो तस्वीरें सिलेक्ट की गई उनकी थीम क्या थी, और उन्होंने किस सोच के साथ ये तस्वीर ली, और उनको इस पे कितनी खुशी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सब तो बहुत खुश हैं कि जुल्करनैन की तस्वीर उसमें पेश की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. ذوالقرنین، آپ کی تصاویر جو پیش کی گئی ہیں دبئی ایکسپو میں، بتائیے ہمیں اس حوالے سے کیا ایونٹ تھا، کیا موقع تھا جس میں آپ کی تصاویر نمائش کے لیے پیش کی گئی؟ یہ ایک گلوبل کانٹیسٹ تھا گورا ایوارڈز کی جانب سے اور یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے، جس میں پوری دنیا سے 75 امیجز جو تھیں وہ سلیکٹ ہونی تھیں. تو اس میں میری الحمدللہ تصویر بھی سلیکٹ ہوئی اور وہ یونائٹڈ نیشنز نے دنیا کے لائک بہت سارے ملکوں میں ان کو ایگزیبٹ کرنا ہے. ان میں سے کچھ تصاویر ابھی دبئی ایکسپو میں لگ چکی ہیں اور الحمدللہ اس میں میری تصویر بھی لگ چکی ہے. تو کیا یہ تصویر ہے ذوالقرنین؟ ہمیں سے ایکسپلین کریں. جو آپ کی کیا صرف ایک ہی تصویر جو نمائش کے لیے پیش کی گئی ہے؟ مطلب وہ جتنی بھی پکچرز جن ملکوں سے سلیکٹ کی گئی تھی، کیا ایک ایک پکچر سب کی سلیکٹ کی گئی تھی؟ ذوالقرنین سے غالباً پھر سے ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو ابھی ہم نے وہ پکچر بھی آپ کو دکھا رہے تھے. اچھا، یہ ہمارے لیے بہت فخر اور خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی نوجوان کسی بھی خطے سے، کسی بھی پاکستان کے حصے سے تعلق رکھتا ہو، اگر انٹرنیشنلی اس کا کام پروموٹ ہو رہا ہے، اس کا کام پہچانا جا رہا ہے، تو ہم سب کے لیے خوشی اور فخر کی بات ہوتی ہے. اور خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز کے یہ جو ایونٹ تھا اس میں یہ پکچر سلیکٹ کی گئیں، اور جیسے کہ ذوالقرنین بتا رہے تھے کہ ان کی بھی ایک پکچر جو ہے اس میں جو ایگزیبٹ کی گئی. ذوالقرنین، آپ ساتھ ہیں میرے؟ اچھا ذوالقرنین، آپ کی پکچر کے حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ پکچر کے کیا تھیم کیا ہے؟ کیا صرف ایک ہی پکچر تھی جو کہ اس میں ایگزیبٹ کی گئی؟ چلیں، بہرحال ہم نے تو کوشش کر رہے تھے کہ ہم ذوالقرنین سے رابطہ کر سکیں، ان کی اس پکچر کے حوالے سے آپ تک بھی پہنچا سکیں کہ اس کا تھیم کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، خاص طور پہ اس نمائش کے حوالے سے. لیکن بہرحال جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے 130 ممالک سے جو 50,000 تصاویر آئی تھیں، ان میں سے صرف 75 تصاویر سلیکٹ کی گئی تھی. ان میں سے ایک ہمارے ذوالقرنین کی بھی پکچر تھی. تو ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ایک جان لیوا بیماری ہے جو کہ ابھی کچھ عرصے سے تو جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کا علاج ممکن ہو گیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں کینسر کی بات کر رہی ہوں، اور کینسر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہر سال دنیا بھر میں کینسر کے مریضوں کی تعداد میں اس حد تک اضافہ ہو رہا ہے کہ 1 کروڑ سے زائد افراد ہر سال کینسر کی مختلف بیماریوں کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور یہ تعداد ٹی بی، ایڈز یا ملیریا جو کہ مشترکہ اگر ان کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ ہے، کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ کافی تشویشناک صورتحال ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان بھی کینسر کا شکار افراد کے حوالے سے سر فہرست ممالک میں آتا ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی کینسر کے مریضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اور اس سلسلے میں اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں تو بریسٹ کینسر کی جو مریض ہیں خواتین، ان کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان میں یہ کافی تشویشناک صورتحال ہے. اچھا، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کینسر کی پاکستان میں اگر ہم بلکہ ہم دنیا میں دیکھیں تو کون سی علامات زیادہ ہیں، کون سی بیماریاں زیادہ پھیل رہی ہیں کینسر کے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر زبیدہ قاضی ریڈیولوجسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر زبیدہ. السلام علیکم ڈاکٹر زبیدہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. وعلیکم السلام. تھینک یو فار انوائٹنگ می. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. ڈاکٹر زبیدہ، بھی جیسے میں بات کر رہی تھی کہ کینسر کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ہر سال، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ ہم صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کینسر کے جو مریض ہیں وہ دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں. کیا خوراک کا مسئلہ ہے یا آب و ہوا کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے کینسر زیادہ پھیل رہا ہے لوگوں میں؟ جی، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ آج جیسے ورلڈ انٹرنیشنل کینسر ڈے ہے، تو کسی بھی دن کو اس طرح سے جو اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دی جائے. تو کینسر جو ہے وہ بالکل جیسے ابھی آپ نے بتایا، دس از دا سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ اوور آل ورلڈ. دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس بیماری کو لے کر کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بہت ٹیبوز اور اسٹگماز پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ اس کی وجہ سے صرف موت ہی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کچھ
جو وقت نے سائنس نے ثابت کیا ہے کہ غلط ہیں. ہمیں اس سے بچنے کے لیے ایسے بہت سے طریقے ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں، جس کو ہم پریونشن کہتے ہیں. پرائمری کنٹرول ہوتا ہے. تو اسی طرح سے کینسر میں بھی جو ہے وہ پریونشن اسی طرح امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ آپ وہ کچھ چیزیں ہیں، وہ رسک فیکٹرز ہیں جو ہر کینسر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان کو اپنائیں گے تو آپ اس سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم یہ جو یونین فار انٹرنیشنل کینسر کنٹرول ہے، ہر سال اس دن کے لیے مشہور کو مناتا ہے. تو 2022 کی ایک میں آپ کو بتاؤں سٹیٹس کے ہر سال میلز کے اندر جو ہے وہ تقریباً 10.5 ملین کیسز اور فیمیلز کے اندر 9.2 ملین کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں، جس میں سے 50% سے زیادہ کی موت ہو جاتی ہے کینسر کی وجہ سے. اچھا. ہمارے پارٹ میں جو کہ اسپیشلی ایشیا والا جو پارٹ ہے اس کے اندر میلز کے اندر دیکھا جاتا ہے ویرائٹی آف کینسر. تو دنیا بھر میں دیکھا جائے تو فیمیلز کے اندر جو ہے وہ بریسٹ کینسر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور مرد حضرات کے اندر لنگ کینسر دین کولوریکٹل. لیکن ہمارے پارٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ فیمیلز میں بریسٹ اور میلز کے اندر جو ہے وہ اورل یعنی منہ کا کینسر، ماؤتھ کا، زبان کا، گمز کا، ان چیزوں کا کینسر سر فہرست آتا ہے، اور پھر لنگز آتا ہے. تو ان کی کچھ وجوہات ہیں. آبویسلی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں پان، گٹکا، چھالیاں، تمباکو، ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ مغربی ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. اسموکنگ از اوور آل فیکٹر. الکوہل وہاں پہ زیادہ ہے، ہمارے یہاں بھی ہے لیکن کم ہے. تو یہ کچھ تو آپ کی وہ لائف سٹائل جو ہوتی ہے اس کی ماڈیفکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ، چاہے وہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو. تو یہ جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو اگر آپ کنٹرول کر لیں گے تو آبویسلی جو ہے وہ پرائمری پریونشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرے گی کہ آپ یہ ساری چیزیں جو گٹکا، پان، چھالیا ہے اس کو کنٹرول کر سکیں. اس کی اویئرنیس کمپین چلتی ہیں، اسموکنگ ریڈیوس کی اویئرنیس کمپینز چلتی ہیں. جو آپ ایکسرسائز ہے اپنی ڈیلی آپ کی جو لائف اسٹائل ہے اس میں ایکسرسائز کی بڑی امپورٹنس ہے، آپ اس کو انکلوڈ کریں. خوراک کے اندر جو ہے وہ آپ لو فائبر ڈائٹ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو آنتوں کا کینسر، کولون کا کینسر ہم نے دیکھا زیادہ ہوتا ہے. فیمیل کے اندر سروائکل کینسر جو ہے وہ پیپیلوما وائرس کی وجہ سے بہت ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں پیپ سمیئر جو ہے وہ اتنا نہیں اس کا رواج کہ وہ ارلی کرایا جائے تو جو ہے وہ ڈیٹیکشن ہو جائے. تو دیر سو مینی تھنگز ایسوسیٹڈ ود ایوری کینسر کہ جن کو اگر ہم بر وقت ان کو ایک پہلے ہم پریونشن کر لیں، اور اگر ہمیں ان کے سمٹمز ارلی پتہ چل یہ آ رہے ہیں تو اور ان کو ہم بر وقت تشخیص کر لیں تو بالکل بہت سارے کینسرز ایسے ہیں جو قابل علاج ہیں، اور بالکل جو ہے وہ آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتے ہیں. سو از دا کیس ود بریسٹ کینسر، جس کو ہم مستقل ایز اے ہماری آرگنائزیشن جو اس کے لیے کام کر رہی ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے، 100% جو ہے وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا. تو یہ ایک جی آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. میں نے کہا کہ اویئرنیس کا پارٹ ہر کینسر کے لیے اتنا امپورٹنٹ لنک ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کن چیزوں سے بچیں، اور جب ہمیں اگر کچھ سمٹمز ہمیں پتا ہو کہ وہ آ رہے ہیں تو ہم فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. اچھا ڈاکٹر زبیدہ، یہی سمٹمز والی جو آپ بات کر رہی ہیں، میں یہی آپ سے سوال بھی کرنے والی تھی کہ ہم خواتین میں دیکھ رہے ہیں کہ بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں. کیسے کسی بھی خاتون کو پتہ چلے کہ اس کو بریسٹ کینسر کی علامات جو ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، اس کو پتہ چلے کہ وہ اس طرف جا رہی ہے، وہ خود کیسے ان چیزوں کو ڈائگنوز کر سکتی ہے؟ جی بالکل، اس کے اوپر تو بہت زیادہ اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے اکتوبر میں کتنا زیادہ اس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ میں دوبارہ آپ سے وہی بتاؤں گی کہ ایک تو ہر لڑکی، ہر عورت کو یہ پتا ہو کہ اگر یہ کینسر اس کی فیملی میں ہے تو وہ رسک پر ہے. اگر جو ہے وہ آپ کی بڑھ گئی ہے تو وہ رسک پر ہے. یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ، جس کی وجہ سے ہم نہیں جانوں کو اتنا بچا سکتے جتنا مؤثر طریقے سے ہم ارلی ڈیٹیکشن سے بچا سکتے ہیں. اچھا، اور پاکستان میں کینسر کی کیا صورتحال ہے؟ کون سا کینسر سب سے زیادہ پاکستان میں پایا جاتا ہے؟ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیمیل کے اندر تو بریسٹ کینسر سر فہرست آتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ لنگ کا، لیور کا کینسر آتا ہے، پھر سروکس کا، کیونکہ خواتین کے اندر جو ہے وہ گائنیکولوجیکل ایشوز زیادہ آ جاتے ہیں. میل کے اندر ماؤتھ، گمز ہے، زبان ہے، چیک ہے، پورا اورل کینسر جو ہے وہ میلز میں ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن ہے. اس کے بعد جو ہے وہ لنگ، لیور، کولوریکٹل بھی ہمارے یہاں اتنا ہی زیادہ. آنتوں کا جو کینسر ہے وہ، کیونکہ وہ ہمارا جو وہی جو سارا گٹکا، پان، اسموکنگ، چھالیا جو آپ دیکھیں گے ہر وقت منہ میں ایک سائڈ میں رکھا رہتا ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اینڈ بلیو می، جب یہ والے
آتے ہیں اور بیچارے جب اپنا منہ بھی نہیں کھول پاتے, پورا جو ہے وہ آپ کو السر سے بھرا ہے, آپ کھا نہیں سکتے, آپ پی نہیں سکتے, آپ اتنے میزریبل سٹیج پہ آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اس وقت آتے ہیں جب ڈاکٹر ان کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر پاتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اسپیشلی مردوں کو اس چیز کا پتہ چلے کہ کتنی خطرناک چیز ہے جس کا وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی اچھا آپ دیکھیں گے کہ ینگ جنریشنز کے اچھا ڈاکٹر زبیدہ, ابھی ریسنٹلی جو کینسر کے حوالے سے ایک بجٹ پاس ہوا تھا, لیکن اس میں اب کٹوتی کر دی گئی ہے, مطلب اس کو 50% جو ہے وہ بجٹ کم کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے جو باتیں تھی وہ یہ تھی کہ کینسر کے حوالے سے کچھ ادویات مفت بھی دی جاتی تھیں, لیکن اس بجٹ کے بعد کافی مشکل ہو جائے گا. جو لوگوں کو مفت ادویات دی جاتی تھیں یا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو سستا ہوتا تھا وہ مہنگا ہو جائے گا. اس سے جو ابھی بجٹ کم ہوا ہے پاکستان میں جو کینسر کے پیشنٹس ہیں, کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو عوام ہیں وہ ظاہر بات ہے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہیں, اور اگر ان میں یہ کینسر زیادہ ہے تو ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا علاج. کتنی زیادہ مشکل صورتحال ہوگی اب کینسر کے علاج کے حوالے سے؟ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. ہمارے یہاں آلریڈی لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے علاج کی طرف آنا, کیونکہ ہاسپٹلز اتنے زیادہ سفیشینٹ نہیں ہیں. اس کے علاوہ غریبوں کے لیے جو گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر although they tried a lot کہ وہ, میں خود بھی گورنمنٹ سیٹ اپ میں کام کرتی ہوں تو ہم کافی کوشش کرتے ہیں, لیکن واقعی کینسر کا علاج ایک مہنگا علاج ہے, چاہے وہ کوئی بھی کینسر ہو. تو وہ افورڈیبلٹی کا بھی ایشو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس لیے بھی لوگ ٹریٹمنٹ نہیں کروا پاتے ہیں کہ جب ان کو کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی ہوتی ہے تو وہ سرجری تو پھر بھی شاید ہو جاتی ہے, لیکن یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. تو گورنمنٹ کو بالکل جو ہے وہ اس کی طرف تھوڑا سا جو ہے اسپیسیفک کرنے کی ضرورت ہے کہ کینسر ایک لیڈنگ کاز ہے ڈیتھ کا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بجٹ کو کٹ کر دیں گے تو غریب کے لیے اسپیشلی یہ بہت مشکل چیز ہے. although کہ اس کے لیے ہم ہمارے جیسے این جی اوز, بہت سارے این جی اوز اور بہت سے لوگ انڈیویجول طور پر تو کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, لیکن اگر ہاسپٹل بیسڈ اس طرح سے علاج مؤثر طریقے سے نہیں مل پائے گا لوگوں کو. آپ دیکھیں ہم بھیجتے ہیں لوگوں کو ڈپارٹمنٹ کے بھائی ریڈیو تھراپی ہونی ہے, ان کو ملنی ہے, دوائیں ملنی ہیں, اتنی لمبی لائن ہے کہ بیچاروں کا جب کی باری آتے آتے جو ہے وہ کافی ٹائم گزر جاتا ہے, جو کہ کینسر میں نہیں ہوتا مریض پاس ٹائم. تو بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس کی طرف تھوڑا سا جو ہے وہ الگ سے اسپیسیفک کریں اور بجٹ بھی ذرا ایلوکیٹ کریں, اور ہمارے ہاسپٹلس کو بھی اسٹرینتھن کریں, وہ جو ہے وہ بڑھ کیپیسٹی کو اسپیشلی فار دا کینسر پیشنٹس. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی کہ ہاسپٹلس کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, تو ڈاکٹر صاحبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کینسر کے ہاسپٹل بھی ہمارے یہاں پہ بن رہے ہیں, بلکہ کافی بنے بھی ہوئے ہیں, لیکن ایک تو علاج میں مشکلات, لوگوں کو جو کینسر ہونے کی جو وجوہات ہیں اس حوالے سے اویئرنیس میرا خیال ہے پاکستان میں اتنی نہیں دی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں کس طرح لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ لوگ کینسر سے, جیسے ابھی آپ پان اور گٹکا وغیرہ کی بات کر رہی تھی, یہ اویئرنیس دینے والی بات ہے لوگوں کو کہ منہ کے کینسر کیوں ہوتے ہیں یا باقی کینسر کیوں ہوتے ہیں. تو لوگوں کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے کیا کوئی ادارے اس میں ملوث ہوں یا حکومتی سطح پر اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں دونوں طریقے سے میں کہوں گی کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ جب کینسر کے مریضوں کے لیے ہمارے یہاں فیسلٹیز جو ہے وہ اتنی سفیشینٹ نہیں رہتی, تو اگر ہم پریونشن کی طرف کام کریں, یعنی اویئرنیس جو کہ پریونشن میں آتی ہے اس پہ زیادہ کام کریں گے, تو obviously آٹومیٹیکلی جو ہے وہ برڈن کم ہونا شروع ہو جائے گا. جب لوگ ان چیزوں کو بہتر کرنے لگیں گے, کم استعمال کریں گے, اپنی صحت پہ توجہ دیں گے, تو آٹومیٹیکلی بیماری جو ہے وہ کم ہوگی, برڈن کم ہوگا, لوگوں کو بہتر سہولیات مل پائیں گی. ابھی ہمارے یہاں برڈن زیادہ ہے تو ہاسپٹلز نہیں اس طرح سے اکوموڈیٹ کر پاتے. تو پریونشن کی طرف, اویئرنیس کی طرف کام کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے دونوں کو, حکومتی اداروں کو بھی, ہم جیسے این جی اوز کو, انڈیویجول کیپیسٹی پہ آپ چینل اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. میں کہتی ہوں سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لوگ سنتے ہیں آپ کو, لوگ دیکھتے ہیں آپ کو, تو ان پہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو واقعی ہمارے یہاں سمجھ آتی ہے. although کہ بہت لمبا پروسیس ہے, لیکن اس کو بہت اگریسولی کرنا ضروری ہے. جتنی زیادہ کیمپین کریں, اسی طرح سے ڈیز ہیں ان کے اوپر جتنی زیادہ باتیں کریں, بروشرز ہیں, پامفلٹس ہیں, there are so many things, لیکن میڈیا از ویری امپورٹنٹ ٹو ان چیزوں کو پریونٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ جیسے چینلز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں, تو لوگوں کو واقعی بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں ہم سے. اچھا ڈاکٹر زبیدہ, ایک سوال ابھی میرے ذہن میں آیا کہ ابھی آپ بریسٹ کینسر کے حوالے سے بتا رہی تھیں. ایک چیز آپ نے کہا کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ہے تو یہ آگے ہونے کے بھی اس کے خدشات ہوتے ہیں. تو کیا یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے, یعنی کہ اگر فیملی میں کسی کو ہے تو کیا کسی دوسرے کو, یعنی کہ بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے اگر پیرنٹس کو ہے؟
جی ایک بات اس آپ کے سوال سے میرے ذہن میں ایک کلیئرفائی کرنا اس سے ضروری سمجھتی ہوں میں کہ کینسر کو لے کے جیسے جو اسٹگما ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی چھوت کی بیماری ہے تو بالکل یہ بھی بالکل لوگوں میں ہوتا ہے تو ایسا خدا نہ خواستہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے کو کنٹیجیس نہیں ہے کہ لگ جائے گا لیکن یس فیملی میں بالکل ہوتا ہے جیسے اگر بریسٹ کینسر کی بات کریں اگر فیملی میں یعنی کہ ماں کو ہے بڑی بہن کو ہے خالہ کو ہے نانی کو ہے تو پھر 50 سے 60% چانسز بڑھ جاتے ہیں ہونے کے اور پھر جینیاتی تبدیلی بھی ایک چیز موجود ہوتی ہے کہ کچھ فیملیز کے اندر تو وہ جینیٹک ایسوسیشن بھی اس کے اندر موجود ہے جو کہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے اسی طرح بہت سارے کینسر باقی ایسے ہیں جن کا تعلق فیملی میں ہونے سے ہے جیسے سروائکل کینسر بھی ہے بریسٹ کینسر بھی ہے یہ بالکل تو ریکٹل کینسر بھی ہے یہ فیملی میں اگر اوویرین کینسر ہے سب سے امپورٹنٹ اگر وہ کسی کو ہے تو اس کو بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز ہیں تو یہ کچھ ہیں تو اس لیے ہمیں لوگوں کو یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ اگر خاندانی ہے موروثی ہے تو آپ اس کے اوپر ذرا زیادہ اپنے اوپر توجہ دینے کی آپ کو ضرورت ہے پھر ویکسینیشن ہے جیسے سروائکل کینسر ہے اس کے لیے ہیومن پیپلوما وائرس کی ویکسین جو ہمارے یہاں لگاتے نہیں ہیں لوگ جو کہ اگر بچپن میں چھوٹی عمر میں ٹین ایج میں لگ جائے تو بالکل 95% جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پریونشن موجود ہے آپ کی کہ آپ کو نہیں ہوگا پھر والا کینسر تو ایسی چیزیں جو پتا لوگوں کو ہمارے یہاں چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر زبیدہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کی گفتگو کا کینسر کے حوالے سے کافی انفارمیشن ہے جو کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے ذریعے دی ہے اور بہت سی انفارمیشن ایسی ہے جو کہ ہمیں بھی آپ کی گفتگو سے پتہ چلی آپ کا بہت شکریہ اب ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایسی بیماری کے حوالے سے جو کہ بہت تیزی کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہے وہ ہے کینسر لیکن یہ تو بیماری ظاہر سے بات ہے ہم باہر سے کوئی نہ کوئی ایسے ہمارا ماحول ہے یا ہماری آب و ہوا ہے یا ہماری خوراک ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں اس بیماری کے جراثیمہ ایبزارب کر لیتے ہیں اور یہ بیماری بڑھ جاتی ہے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہماری اخلاقی طور پر یا ہمارے مزاج میں کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو کہ بیماریوں کا سبب بنتی ہیں وہ بیماریاں کیا ہیں حسد بغض کینہ کسی کی عیب جوئی کرنا یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ اخلاقی بیماریاں ہیں اور شاید ہم لوگ ان پہ اتنا دھیان بھی نہیں دیتے ہیں کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں باتیں کرتے کرتے ہم لوگ کب عام باتوں سے کسی کی غیبت کی طرف چلے جاتے ہیں ہم لوگ کو خود بھی شاید ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا لیکن ہمیں ان چیزوں کا احساس کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ جب چھوٹی چھوٹی بیماریاں جب بڑی ہوتی ہیں نا تو پھر بہت بڑے بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہیں سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں خاندانوں میں ناراضگیاں پیدا کرتی ہیں اور خود ہماری اپنی ذات کے لیے اتنی نقصان دہ ہوتی ہیں ہم اگر اسلام کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی بہت سی احادیث ہیں وہ ایسی ہمیں پتہ چلیں گی کہ جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہماری پوری شخصیت کو کس طرح بدل دیتی ہیں جیسے حسد کے حوالے سے ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو تو اسی طرح جو یہ چیزیں ہیں حسد ہو گیا بغض ہو گیا کینہ ہو گیا یہ صرف ہماری شخصیت کو ہی تباہ نہیں کرتی ہیں بلکہ ہمارے رشتوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں کیسے بچنا ہے کیسے نکلنا ہے اس میں ہم بات کریں گے اسلامی اسکالر ہیں پروفیسر تنویر قاسم صاحب ہمارے ساتھ السلام علیکم جی وعلیکم السلام پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروفیسر صاحب میں ابھی جیسے بات کر رہی تھی غیبت کے حوالے سے حسد کے حوالے سے یا کینہ کیونکہ یہ کینہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو ہم دل میں رکھتے ہیں کسی کے حوالے سے اور ہم پھر کہیں نہ کہیں اس کے خلاف ایسا زہر اگل دیتے ہیں یا اس کے لیے اتنے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں کہ ہم لوگ خود بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں یہ بیماریاں ہمارے اندر کس طرح پیدا ہوتی ہیں بہت شکریہ اس سلسلے میں قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت زبردست ہیں انسان کی تکریم کے حوالے سے احترام انسانیت کے حوالے سے قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ہم نے آدم کو تکریم پہ پیدا کیا ہے یعنی عزت اس کی کرنی چاہیے اور اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے اور اسی طرح فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرے بنیادی طور پر انسان کی جو عزت نفس ہے اس کی بہت زیادہ اپنا شریعت میں اہمیت بیان کی ہے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں اپنے معاشرے کی
اصلاح کرتے ہوئے سب سے زیادہ اس امر پہ زور دیا کہ انسانیت کی تکریم کی جائے، انسان کی عزت کی جائے، اور انسان کی تکریم کے حوالے سے اس کا جو خون ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کے احترام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا جو خون ہے، انسان کی جو عزت ہے، اس کی جو حرمت ہے، وہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کے تمام معاملات میں شعور یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی تکریم اور انسان کی عزت کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ یہ حسد، کینہ اور بغض بنیادی طور پر یہ ایک رویے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور معاشرے کے انتشار کو روکنے کے لیے یہ اسباب ہیں لڑائیوں کے، اختلافات کے اور جھگڑوں کے۔ اگر ہم انسانیت کی تکریم کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں اور انسان کی عزت کرنے کا جو ایک قرآنی جو ضابطہ ہے اس کی روشنی میں زندگی گزاریں، تو یہ حسد، کینہ اور بغض وغیرہ یہ انسان کے اندر یہ رویے پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اور جہاں تک غیبت کی بات ہے، غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسلام کو دوزخ جب سیر کر رہی معراج کے موقع پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا منظر دکھایا گیا دوزخ میں کہ جہاں کچھ لوگ جو ہیں ان کے ناخن جو ہیں وہ پیتل کے ہیں، وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہروں کو اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح انسان کی جو تکریم ہے، انسان کی جو عزت ہے، اس کی یہ اشرفیت کا تقاضا یہ ہے، اس کی اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی تکریم کریں۔ اور اگر ہم انسان کی تکریم نہیں کریں گے، اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان میں صرف مسلمان شامل نہیں ہے، بالکل بالکل، انسان میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں، بلا تفریق نسل و مذہب تمام انسانیت کا احترام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو معاشرے میں ہمیں انتشار نظر آتا ہے، یہ جو بغض، کینہ، حسد اور غیبت ہے، یہ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس سے ہم دور ہیں۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور اس کی تعلیمات اور اخلاقیات کا بات کے اوپر عمل کریں تو یہ رویے ہمارے ہاں پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرتی مسائل کے حوالے سے ہمارے علماء کو، ہمارے خطباء کو اور ہمارے اساتذہ کو سب سے زیادہ اخلاقیات کے حوالے سے، سوشل مینرز کے حوالے سے تعلیمات عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جلال الدین رومی کا ایک قول ہے کہ جو علم انسان سے محبت نہیں سکھاتا، اس سے بہتر 1000 درجے بہتر وہ شخص ہے جو جاہل ہے۔ علم انسان کو انسانیت سے محبت سکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی یہ بہت بڑی ایک بیماری ہے، اور جاہلوں کے اندر بھی بہت بڑی بیماری ہے، اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کے باوجود جاہلانہ رویوں میں مبتلا۔ اچھا، پھر اس کا تو مطلب یہ ہوا نا پروفیسر صاحب کہ اگر پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ چیز ہے اور جاہلوں میں بھی یہ چیز ہے، تو ہمارا جو اخلاقیات کا سبجیکٹ اگر ہم کہیں، ہم اس میں پیچھے ہیں۔ ہم نہ اخلاقیات بچپن سے سکھاتے ہیں، نہ بڑے ہو کے ہم سکولوں یا کالجز کے لیول پر سکھاتے ہیں جس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، بغض، کینہ، حسد، عیب جو، ان سب چیزوں سے بچنا۔ ہم نے اپنی اخلاقیات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس سلسلے میں میڈم میں نا 2 صورتیں تجویز کروں گا۔ جی ایک سورہ لقمان، سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت خوبصورت نصیحتیں کی ہیں، وہ ہر والدین کے لیے ایک زبردست ضابطہ ہے سورہ لقمان۔ جی اور دوسرا سورۃ الحجرات، سورہ لقمان اور سورۃ الحجرات اگر ہم معاشرے میں اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر عام کر دیں اور اس کو موضوع بنائیں، بنیادی طور پر ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایتھکس اور سوشل مینرز کو بطور سبجیکٹ اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، ایک چیز اور آپ سے میں جو جاننا چاہ رہی تھی، ہم غیبت کو، تمام غیبت ہو گیا، حسد ہو گیا یا کینہ ہو گیا، ان کو ہم حرام کاموں میں شامل کرتے ہیں، ہمارا دین شامل کرتا ہے ان میں، لیکن کیا کوئی ایسی صورتحال یا اگر کہنا چاہیے کوئی ایسے امور بھی ہیں جس میں غیبت کو ہم جائز کہہ سکتے ہیں؟ غیبت کے حوالے سے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی سے مشورہ مانگتے ہیں کہ میں فلاں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے۔
اور اگر جواب میں آپ کو اس کے بارے میں ایسی معلومات ملتی ہیں جو اس کے کردار کے حوالے سے مشکوک انفارمیشن ہے کہ وہ کردار کا اچھا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ اس میں یہ کمزوری ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور اصلاح کے تناظر میں آپ کا جو سبجیکٹ ہے، آپ کا جو موٹیو ہے، وہ پیش نظر رہتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے مجھے ایک انصار قبیلے کی خاتون نے شادی کا پیغام بھیجا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، کیونکہ میری معلومات کے مطابق انصار قبیلے کی عورتوں کی زیادہ تر کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مشورے کے طور پر اگر آپ کو کوئی دوسرے شخص کی کوئی کمزوری بتا دیتا ہے اور وہ کمزوری جو ہے وہ کسی آبجیکٹو اور کسی مقصد کے تحت معلومات کے تناظر میں پوچھی جا رہی ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک محدثین نے بھی ایک اصول قائم کیا ہے۔ ایک جابر جوفی ایک پرانا راوی تھا، حدیث سے روایت کرتا تھا، تو تمام محدثین نے کہا ہے کہ جابر جوفی کی جو روایت ہے وہ مستند نہیں سمجھی جائے گی، کوئی اس وجہ سے کہ وہ جھوٹا انسان تھا۔ اچھا، اگر کسی کے ہاں کوئی کمزوری ہے اور اس کے رویے سے معاشرے میں شر پیدا ہو رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے ڈکلیئرڈ مجرم، مثلا عدالت ایک بندے کو اشتہاری قرار دے دیتی ہے، عدالت ایک بندے کو کرپٹ قرار دے دیتی ہے، عدالت ایک بندے کو بدعنوان قرار دے دیتی ہے، تو اس کے بعد اس کی بدعنوانی، اس کی کرپشن یا اس کی جو بھی ایک غیر اخلاقی اس کے کام ہیں وہ بے نقاب ہو گئے ہیں، تو وہ معاشرے میں ڈسکس ہوتے ہیں، تو یہ بری نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب اس میں غیبت میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروفیسر تنویر قاسم صاحب آپ کی گفتگو کا، اور ظاہر سے بات ہے یہ بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں جو کہ میرا خیال ہے ہمیں ہر پروگرام میں اس پہ کچھ نہ کچھ ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے سوشل ایشوز ہی نہیں، یہ سوشل بیماریاں بھی ہیں جن کو ہم کہیں نہ کہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر بیٹھے ہوتے ہیں آفس میں یا کہیں آپس میں دوست، ہم کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں، یا ہم کہیں نہ کہیں اپنے اندر اس کے حوالے سے حسد رکھتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری پوری شخصیت کو تباہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ روح افزا کی کچن سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے کچن میں کچھ میٹھا زبردست سا بنے گا۔ انم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، دیکھیں آج تو میں خود بھی روح افزا بنا رہی ہوں۔ میں نے کہا آج تو میں اتنا دل پہ لے لیا اپنے روح افزا کو کہ میں نے کہا آج میں بھی روح افزا والے کلر پہن کے جاؤں گی، اور اس لیے میں نے بھی روح افزا والا میں نے جو ہمدرد کا ہنی کلر، ہاں بالکل، تو ہم نے کہا کہ اپنے کلرز بھی ہم مینٹین رکھیں نا ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں روح افزا کا جو ڈیزرٹ ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے جی روح افزا چاکلیٹ ڈیزرٹ۔ ٹھیک ہے جی، بڑا ہی مزیدار یہ ڈیزرٹ ہے، تھوڑا سا ذرا یہ ٹائم ٹیکنگ اس طرح ہے کہ اس کو ذرا ٹھنڈا ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک دن پہلے اگر آپ کے گھر پہ مہمان آ رہے ہیں تو ایک دن پہلے بنا لیں تو بہت اچھا اس کا رزلٹ آئے گا۔ اگر شام کو مہمان آ رہے ہیں تو صبح بنا لیں، تو لیکن اوور نائٹ اگر یہ فریج میں پڑا رہے گا تو بہت اچھا اس کا رزلٹ آتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اس میں جا رہی ہیں وہ پھر ایک ساتھ یکجان ہو جاتی ہیں۔ تو سمپل انگریڈینٹس ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ تقریباً 1 لیٹر ہم نے ملک لیا تھا، اس کو ہم نے پہلے بوائل کر لیا، اس میں ہم نے شوگر ایڈ کی، اس کے اندر میں نے تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب ہمدرد کی جو شہد ہے وہ ایڈ کی ہے، اور 2 ٹیبل سپون اس میں میں نے ہمدرد کا روح افزا ایڈ کیا۔ اس کے بعد جب بوائلنگ ہونے میں اس کے بعد میں نے اس کے اندر تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون بٹر ایڈ کیا۔ بٹر ایڈ کرنے کے بعد جب وہ سب کچھ کک ہونا شروع ہو گیا تو ساتھ میں نے اس کے اندر تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون میدے کے ڈال دیے۔ اچھا، میدا جیسے آپ نے ڈالنا ہے تو آپ نے وسک پکڑ لینا اور اچھی طریقے سے اس کو وسک کرنا ہے تاکہ اندر لمز نہ بنے، کوئی بھی گٹھلیاں نہ بن جائے۔ اس کے بعد جب یہ پروسیجر ہو جائے گا، اینڈ میں آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ کوکو پاؤڈر ایڈ کرنا ہے۔ کوکو پاؤڈر ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح پھر وسک پکڑ لینا اور اچھی طریقے سے اس کو بیٹ کرنا تاکہ لمز نہ بنے۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ہے تاکہ لمز نہ بنے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دودھ میں لمز بنا دیتی ہیں۔ اچھا، جیسے ہی وہ ہو جائے اس کے بعد اب اگلا پروسیجر کرتے ہیں۔ اچھا، اگلا پروسیجر میں تو ڈن ہے ہماری ڈش۔ اگلے پروسیجر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی بسکٹس، ہارڈ والے بسکٹس لے لینے ہیں، ان کو آپ نے نا ملک میں سوک کر لینا ہے، ایسے سوک کیا رکھ دیا، اس طرح سے آپ نے مطلب ڈپ کر کے نکال دینا۔ ہاں، ڈپ کر کے آپ نے نکالنا، یہ نہیں کہ آپ
आपने ढेर सारा दूध डाल दिया इसके अंदर, वो तो बेचारे हाँ, वो वैसे बिल्कुल ही वो खराब हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने लेयर बिस्किट्स की एक लेयर लगा दी, उसके बाद ये कस्टर्ड की लेयर लगा दी, फिर से बिस्किट्स की लेयर लगाई। कम से कम पैन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर पैन, आपने जो है अपना डिश को रेडी करना है। क्योंकि मैं इसकी लेयर्स भी देख रही थी, तो अब इसके ऊपर अभी एक तीसरी लेयर और लगी है। मतलब सबसे नीचे बिस्किट की लेयर है, फिर आपका जो ये कस्टर्ड है उसकी लेयर है, और फिर बिस्किट की लेयर है, मतलब टोटल 4 लेयर्स होंगी। हाँ, अभी इसके ऊपर एक क्रीम की भी लेयर लगेगी, ठीक है, 5 लेयर्स होंगी। तो डिपेंड करता है कि आपका जो पैन है, ज्यादा बेहतर ये है कि आप जो है उसको थोड़ा डीप वाला कोई भी यूज करें, ताकि उससे क्या होगा कि हमारे पास टाइम भी कम है, तो हम कोशिश कर रहे थे कि हाफ जो डिशेस को पहले से डन करके रखें, ताकि जो बाकी है वो आपको हम दिखा सकें कि वो किस तरह बन रही है, टाइम हमारा बचा है। बिल्कुल। अच्छा, आपने अपना ऊपर जो है कस्टर्ड डाल देना। अच्छा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैदे से आपसे हैंडल नहीं होता, तो आप जो है इसके अंदर चॉकलेट कस्टर्ड जो होता है वो भी डाल सकते हैं, या कोई भी वनीला कस्टर्ड जो होता है वो भी डाल सकते हैं। तो मतलब दोनों का ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी, अब ये देखिए, अब ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा तरह सेट कर लेते हैं डिश को अपनी, ठीक है। अब ये जैसे ही सेट हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर जाएगी ये क्रीम। अच्छा, मैं ये प्रोसीजर थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, आप लोगों ने इसको तब करना है जब आपकी ऊपर वाली लेयर जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद आपने क्रीम की ये जो है एक लेयर लगानी है, ठीक है जी। ठीक है, तो इसको हल्का सा, इसको थोड़ा मार्बल लुक देंगे हम, ठीक है जी, ऐसे करके। जबरदस्त। हाँ, तो ये थोड़ा सा मार्बली आपको इफेक्ट दे देगा। इस तरह से आपने सारी क्रीम जो है इसके अंदर डाल देनी है, और डालने के बाद इस तरह से आपने उसको स्पाइरल से फॉर्म में उसको कर देना है, ठीक है जी। और उसके बाद एंड में हम इसके ऊपर डालेंगे अपना रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक और लेयर बिस्किट्स की डाल सकते हैं, मतलब वो थोड़ा चूरा चूरा करके डाल सकते हैं। टाइम कम है ना, तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करें। चलिए, ये हो गई लेयर ऊपर वाली की लेयर, तो जबरदस्त, बहुत खूबसूरत इसके वो हो गई है। और उसके बाद अब जो है हम ऊपर से रूह अफ़ज़ा जो है इसके ऊपर। अच्छा, इसका नाम क्या है डिश का? अनवर, इसका नाम है रूह अफ़ज़ा अनम सॉरी इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा जो है, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा डालेंगे। ये है हमारा रूह अफ़ज़ा चॉकलेट डिजर्ट। रूह अफ़ज़ा चॉकलेट